अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी उर्दू पॉइंट से। और 2 हफ्ते के तवक्कुफ़ के बाद एक दफ़ा फिर से हमारी मुलाकात हो रही है, मगर फ़र्क ये है कि पहले हम आपके पास आ रहे थे शअबान के महीने में और अब आगाज़ हो चुका है रमज़ान का। तो उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो तवक्कुफ़ हुआ, 2 हफ्ते गैर हाज़िरी रही, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर सदाकत अली गए हुए थे अमेरिका अपने दौरे पे। उन्हीं के मुतालिक बात करेंगे क्योंकि प्रोग्राम जो है वो है डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। सो आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से डॉक्टर सदाकत हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, 2 वीक्स जो है आपके साथ हम प्रोग्राम नहीं कर सके और हमने ये कोशिश तो की कि आपसे राब्ते में रहें और उधर अमेरिका से भी आपको जो है हम लाइव प्रोग्राम में ले सकें, मगर फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं हुआ। तो आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले तो रमज़ान आपको भी मुबारक हो, और जो अमेरिका का दौरा था उसकी वजह क्या थी, वो किस पर्पस के लिए था, आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उन्हीं पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि वाइल वी विल बी टॉकिंग टू डॉक्टर सदाकत अबाउट हिज recent tour to America, you can call us। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम के दौरान आपसे माजरत करते हुए कॉल्स भी साथ साथ लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं पिछले हफ्ते जो आपके जाने से पहले जो 3rd वीक था उसमें भी बहुत से सवालात थे विच रिमेंड अनआंसर्ड, वो भी हम आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और नाजरीन, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 0334977766 हमारा नंबर है। सो आप ये सवालात भी पूछ सकते हैं ज़हनी सेहत के मुताबिक, कि आप ज़हनी सेहत के लिए अगर कोई सवालात पूछना चाहें, नशे की बीमारी के लिए कोई सवाल पूछना चाहें, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन एडिक्शन साइकियाट्री, तो अगर आप वो भी सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन straight away ask us on this number। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू यू वंस अगेन, आपका अमेरिका का दौरा कैसा रहा, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, कैसे जाना हुआ, क्या वजूहात थी? अच्छा, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उर्दू पॉइंट के इस प्रोग्राम को मैं बड़ा मिस करता रहा, और इसकी कमी पूरी करने के लिए मैं हर वक्त उर्दू पॉइंट पे ख़बरें पाकिस्तान की देख रहा था। एक तो पाकिस्तान के हालात से इन टच रहने के लिए उर्दू पॉइंट से ज़्यादा बेहतर मुझे और कोई ज़रिया नहीं मिल सकता था, कि जहाँ पल पल ख़बरें अपलोड हो रही होती हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो हर घंटे बाद, आधे घंटे के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उर्दू पॉइंट पे आके तो वो ख़बरें अच्छी तरह से देख लेता था कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। सही। तो दूसरा, फिर मैं यानी उर्दू पॉइंट के साथ जो वाबस्तगी है, वो जो एक उनसियत है, उसकी प्यास भी कुछ इसी तरह मैं बुझाता रहा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज फिर वापसी पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एक्चुअली जो दौरा था वो इस हवाले से था कि मैं कोई पिछले 25 साल से हर साल अमेरिका ट्रेनिंग के लिए जाता रहा हूँ। राइट। और ये पहला मौका था कि अब मैं ट्रेनिंग देने जा रहा था। 25 साल में ट्रेनिंग लेने जाता रहा और हर साल जाता रहा, और वहाँ के एक्सपर्ट से एडिक्शन, अल्कोहलिज्म और काउंसलिंग के डिफरेंट जो पहलू हैं उन पर मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, यानी साल में 1 महीना मैं वहाँ गुजारा करता था, जो पहले से मैंने अरेंजमेंट की होती थी कि मैं अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग हासिल करूँ। तो इस साल जब मैंने ट्रेनिंग के लिए रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं, बस काफ़ी हो गई, अब आप जो है हमारे ट्रेनर्स पैनल में शामिल होकर तो बात करेंगे, अब आप छोड़ दीजिए, अब आपने बड़े होकर क्या बनना है जो अभी तक आप ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो 40 साल हो गए मुझे इस शोबे में काम करते हुए, और इस दफ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले हमसाया मुल्क इंडिया में भी ट्रेनिंग देने गया था 2 साल पहले, तो ये एक बड़े प्राइड की बात होती है। फिर अमेरिका में जाके ट्रेनिंग देना तो उल्टे बांस बरेली को वाली बात है कि उन्हीं से इतना अरसा मैं सीखता रहा, और अब मैं उन्हीं के प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने गया, जिसकी तफसील जो है हमारे विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे भी आती रहीं, और वहाँ सारी एक्टिविटी, वीडियोस और तस्वीर वगैरह भी हम देते रहे। तो ये जो ट्रेनिंग थी ये इस बारे में थी कि जब कोई नशे का मरीज़ मदद के लिए तैयार नहीं होता और फैमिली परेशान होती है, जी,
تو وہ بات کرنے کے لیے بھی اس پہ تیار نہیں ہوتا، تو پھر فیملی کیا کرے؟ جو مدد حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو مدد کیسے دی جا سکے؟ یہ ٹریننگ مجھے وہاں کے پروفیشنلز کو دینی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کے اسپیشلسٹ سے، وہیں کے ایکسپرٹ سے جو ڈفرینٹ اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، سب کچھ سیکھا تھا، اور پھر ایک جگہ جسے منیسوٹا کہتے ہیں، وہاں جو ان کا مرکزی 2 شہر ہیں منیاپولس اور سینٹ پال، اس سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ وزاٹا ایک جگہ ہے، وزاٹا، جہاں ایک ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جس کا نام ہے دی ریٹریٹ۔ یہ جو ریٹریٹ ہے، یہاں کے جو سربراہ ہیں جی مسٹر جان، یہ ہیزلڈن کے بھی کسی زمانے میں سربراہ تھے، اور میں مسلسل وہاں جب ٹریننگ کے لیے جاتا رہا۔ ہیزلڈن سینٹر سٹی میں واقع ہے جو منیاپولس سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ تو اب یہ سربراہ ہے ریٹریٹ کے، اور انہوں نے یہ سارا پروگرام بنایا تھا کہ وہ پورے امریکہ سے کوئی 16 کے قریب پروفیشنلز کو انہوں نے اکٹھے کیا جو ٹرینیز کے طور پر وہاں آئے، اور وہاں ٹریننگ اس موضوع پہ ہونی تھی کہ والدین، فیملی ممبر کیا کریں جب کوئی گھر کا فرد، جب کوئی گھر کا پیارا جو ہے بھٹک جاتا ہے رستے سے، اور پھر سیدھے رستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مدد حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، تو پھر کیا کریں؟ میرے ساتھ جو 2 امریکن ٹرینر تھے، وہ بھی میرے پرانے کولیگ اور دوست ہیں، ان میں سے ایک ڈیبرا ارکسن جے اور ایک جیف جے، دونوں اتفاق سے میاں بیوی بھی ہیں، اور 3 بیسٹ سیلر بکس کے آتھر بھی ہیں، جن میں سے ایک کا نام لو فرسٹ ہے، یعنی پہلے محبت کریں تو پھر آپ مداخلت کر سکتے ہیں۔ دوسرا نو مور لیٹنگ گو، ان کی کتاب ہے شورا آفاق، جس کا مطلب ہے کہ اب اس بات کو جانے مت دیں، اس نقطے کو پکڑ لیں، اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اور تیسری کتاب ان کی جو بیسٹ سیلر لیٹسٹ بک ہے، جو 2 سال پہلے آئی ہے، وہ ہے اٹ ٹیکس اے فیملی، یعنی اپنے کسی پیارے کو سدھارنے کے لیے خالی اس کی کوششیں کافی نہیں، اٹ ٹیکس اے فیملی ٹو ٹرن اراؤنڈ اے لو ون۔ تو اس حوالے سے یہ ٹریننگ تھی جس میں ہم تینوں بطور ٹرینر حصہ لیتے رہے، اور زیادہ تر جو مزہ مجھے آتا رہا وہ Q&A میں آتا رہا، کویسچن آنسر سیشن میں آتا رہا، جس میں جو اپنی انپٹ ہے میں وہ دیتا رہا۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات ان کے لیے یہ تھی کہ امریکہ کے مختلف اسپیشلسٹ کو جس طرح دلچسپی سے میں نے ساری زندگی اسٹڈی کیا، خود انہوں نے، وہاں کے پروفیشنلز نے ان کی وہ قدر افزائی نہیں کی ہوئی تھی۔ تو جب میں باتیں کر رہا تھا اور حوالہ دے رہا تھا، ورنون جانسن کا حوالہ دے رہا تھا، کینتھ بلینچرڈ کا حوالہ دے رہا تھا، یا جان بریڈشا کی بات کر رہا تھا، میلوڈی بیٹی کی بات کر رہا تھا، تو میں جس طرح امپریس ہو کے ان سب کی بات کر رہا تھا، تو وہ مجھے اس طرح وہاں اپنے اسپیشلسٹ سے امپریس نظر نہیں آ رہے تھے جو شورا آفاق ماہرین ہیں نشے کے علاج کے امریکہ کے۔ تو ایک ڈاکٹر نے مجھ سے سوال وہاں کیا کہ جس طرح آپ ان کو مانتے ہیں، ہم تو ان کو اس طرح نہیں کبھی مانتے۔ اسٹیون کوی کی جب بات کی تو وہ سب ان لوگوں کو بس سرسری طور پر لے رہے تھے۔ تو میں نے کبھی گھر کی مرغی، یا یہاں آپ کہہ سکتے کہ گھر کی مرغیاں دال برابر ہوتی ہیں، لیکن ہم دور پاکستان میں بیٹھے، کیونکہ یہاں میں پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ان سے سیکھ رہا تھا، تو میں نے ان سے صرف ایک کہا کہ میں نے کہا کہ میں ماننے والوں میں سے ہوں، یعنی میں زندگی میں ہمیشہ ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں کہ میں کسی شخص پہ ایک نظر ڈالتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، اور پھر میں پہلے سے فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اس کی بات میں نے ماننی ہے کہ نہیں، اور اس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے کہ نہیں، یا اس کے ساتھ جو میرا ابھی تک کا انٹریکشن ہے مجھے کنونس کر سکا ہے یا نہیں کہ آئندہ میں نے اس بات کی، اس بندے کی بات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ اور ونس میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں سوچ بچار کر کے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو ایکسپرٹ ہے، یہ جو اسپیشلسٹ ہے، یہ جو مینٹور ہے یا کاؤنسلر ہے یا کوچ ہے، یہ قابل بھروسہ ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، تو پھر میں ڈیفینیٹلی اپنے اندر ایک تہیہ کرتا ہوں کہ اس خاص شعبے میں جس کا یہ ایکسپرٹ ہے، میں اس کی ہر بات کو مان لوں گا۔ تو ایسا سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر اسٹیون کوی کے بارے میں سوچا تھا 1988 میں،
جب میں نے ان کی کتاب کو اچھی طرح تفصیل سے پڑھا 7 Habits of Highly Effective People، وہ بھی بیسٹ سیلر تھی. وہی بیسٹ سیلر تھی، تو میں نے اس وقت بہت غور و غوص کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اس سانچے میں انشاءاللہ وقت آنے پر ڈھالتا رہوں گا، اور پھر میں نے کبھی مشکل محسوس نہیں کی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالتے ہوئے. جی. تو یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے ان سے بات کی. پھر انہوں نے فردر سوال جواب کرنے شروع کیے کہ آپ کسی کی کریڈیبلٹی کیسے دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یو بینگ اے پاکستانی، اگرچہ آپ کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو ظاہر ہے جس کو انوائٹ کرتے ہیں آپ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، مگر کوئی تعصب کوئی کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمیں کس طرح بتا سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز آپ نے محسوس کی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو انڈرمائن کرتے رہتے ہیں اور اپنی احساس کمتری کو ہر جگہ ساتھ لیے پھرتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں لوگ پاکستانیوں سے بہت امپریس ہوتے ہیں. میرے بہت امریکن دوست ہیں جو بار بار مجھ سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں امریکہ میں، یہ ہم سے گھلتے ملتے کیوں نہیں. اچھا. تو یہ خود ہی پاکستانی ذرا اپنے آپ کو تھوڑا الگ تھلگ سا رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ سا قصہ سناؤں کہ جی. میں ایک دفعہ وہ ایک جو رینٹ کار ہوتی ہے تو اس میں جا رہا تھا، تو جب میں گاڑی میں بیٹھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے. تو وہ بڑا ایکسائٹڈ سا ہوا اور اس نے مجھے پوچھا کہ اچھا نواز شریف کا کیا حال ہے. اچھا. تو میں نے کہا بڑا اچھا حال ہے. اور پھر اچھا عمران خان کا کیا حال ہے. تو میں نے کہا عمران خان بڑے جوبن پہ ہیں، بہت اچھا حال ہے ان کا بھی. کہتا ہے زرداری کا کیا حال ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا یو نو سو مچ اباؤٹ پاکستانی لیڈرس. تو اس نے کہا ہاں یس پاکستان از اے گریٹ کنٹری. تو میں نے کہا کہ اچھا میرے تو آپ نے یو میڈ مائی ڈے. تو پھر میں نے پوچھا ویئر آر یو فرام. تو کہتا ہے میں صومالیہ سے ہوں. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا جو صومالیہ کا تھا، لیکن اس کا جو پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں جو اس کی جانکاری تھی. تو اب وہ دن گئے جہاں جب پاکستان کو دنیا میں لوگ کوئی اتنا اونچے درجے پہ نہیں جانتے تھے. اب لوگ پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے دنیا میں بڑا نام بھی پیدا کیا ہے. امریکہ میں ہر شعبے میں پاکستانی چھائے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو میڈیکل کا شعبہ ہے، ڈاکٹر، سرجن، سائیکیٹرسٹ. اس وقت بھی ہیزلڈن کے جو سربراہ ہیں وہ اوریجنلی پاکستان کے ہیں، ڈاکٹر عمر مانج والا جو ہے. تو یہ کوئی یہاں بہت انوکھا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح کے نہ تو احساس برتری میں مبتلا ہیں، ان کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے. وہ آپ کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، بات بات پہ گلے لگاتے ہیں. ایک تو وہ ان کا گلے لگانے کا رواج بہت زیادہ ہے، اور دوسرا وہ چاہنے والے لوگ ہیں. جب ہم اپنے ذرا تعصبات میں سے نکلیں تو پھر ہمیں ایک بالکل نئی دنیا نظر آتی ہے باہر. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کچھ سوالات جو ہیں وہ پچھلے جو ہیں وہ بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں. جو آپ نے وہاں پہ ٹریننگ لی ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے نصرت کاظمی کا یہ سوال. اور ناظرین کو میں ایک دفعہ پھر سے یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ زیادہ مزہ تب آئے گا جب ڈاکٹر صاحب کے حالیہ دورے کے متعلق اور ڈاکٹر صاحب کا جو لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے اسپیننگ اوور 4 ڈیکیڈز 40 سالوں پر محیط، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں نشے کی بیماری کے حوالے سے ہو، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ، تعلقات، یہ سارا جو بھی آپ کے ذہن میں سائیکالوجی کے حوالے سے سوال آیا وہ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا نمبر ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں 0334977766. ڈاکٹر صاحب یہ نصرت کاظمی صاحبہ نے ایک سوال پوچھا تھا، اور ابھی آپ جو بات بتا رہے تھے ڈیبرا اور جے کی، جہاں پہ آپ ٹریننگ دے رہے تھے، جو آپ کے کو ٹرینرز تھے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی آپ بات کر رہے تھے، لو فرسٹ، اور کسی کی زندگی میں اگر مداخلت کرنی ہو، اگر وہ پٹڑی سے اتر گیا اور اس کو صحیح پٹڑی پہ لانا ہو اور وہ آپ کا پیارا ہو تو اس کو کیسے لائیں. ایسا ہی ایک سوال یہ نصرت کاظمی نے کیا ہے. سلام ڈاکٹر صداقت صاحب، پلیز گائیڈ می آن وین دس ویری سینسٹیو ایشو when patient is ready to seek help but denies later on and refuses to go to the rehab center. In West, patient's consent is must. What about Pakistan? اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض کے موڈ اور مزاج کے ساتھ ساتھ اس کا جو ورڈکٹ ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اچھا.
یعنی کسی وقت جب وہ تھوڑا سا بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت ہی وہ بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے جب اس نے تازہ نشہ کیا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیالات بہت آتے ہیں کہ میں اس بیماری سے جان چھڑا لوں اور ایک آزاد زندگی اور خوشحال زندگی گزاروں۔ اس وقت وہ بڑی بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اس وقت نشے کے خلاف بھی بہت باتیں کرتا ہے، اور اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈن ڈیل ہے، یہ فائنل بات ہے۔ لیکن پھر اگلے دن صبح جب اس کے حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں اور اس کا مزاج تھوڑا نیچے ہوتا ہے اور موڈ بھی اچھا نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بات کرنا چاہتا اس پہ، نہ ہی میں کوئی علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کے خیالات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو اگر کسی دن وہ کہتا ہے کہ میں مدد کے لیے تیار ہوں، تو اسے بھی حتمی نہ سمجھیں، اور اگر وہ کسی دن کہتا ہے کہ نہیں میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اس کو بھی حتمی نہ سمجھیں۔ تو آپ کے پاس یہ جو ایک پہلو ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں کنسنٹ کی ضرورت ہے، اور تو یہاں کیا حالات ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ہائی کورٹ کا معذرت، ایک کال ہے۔ السلام علیکم جی، بات کیجئے، آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکتی ہے، آپ بات کیجئے۔ ہیلو، السلام علیکم اعجاز بھائی۔ جی وعلیکم السلام، اور یہ ہے فریفوئی۔ جی بالکل، السلام علیکم ڈاکٹر صداقت۔ وعلیکم السلام، ویلکم بیک۔ تھینک یو، شکریہ۔ آپ کے جو پروگرام تھے یو ایس اے سے، جو آپ لائیو سیشنز کر رہے تھے، وہ میں نے دیکھے تھے، اور آپ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی جس طرح آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں وہ ساری اپنی ٹریننگ کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں، اور وہ جو جس طرح وہ سارا سین جس طرح آپ نے ڈپکٹ کیا تھا، جس میں آپ نے بتایا کہ وہاں پہ فارسٹ ہے اور بارش ہوتی رہتی ہے اور لیکس ہیں اور گلہریاں ہیں، بہت میسمرائزنگ سینز تھے وہ سارے سن کے۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی توجہ سے سنا، اور آپ کی جو ویژولائزیشن کی طاقت ہے یا صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جس طریقے سے آپ نے اسے یاد رکھا، میں اس سے بھی اندازہ لگا رہا ہوں کہ جو بات چیت میں نے وہاں سے کی تھی اور آپ نے کس طرح اس کو تصور کی آنکھ سے بھی دیکھا کامیابی کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے، چیزوں کو تصور کر کے دیکھنا۔ تھینک یو۔ اصل میں جس چیز میں انسان کو انٹرسٹ ہو، اس کو وہ غور سے پوری کنسنٹریشن اور اٹینشن سے دیکھتا ہے، اور یہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب انسانوں میں یہ صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اسے بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم ویژولائز کرتے ہیں چیزوں کو، تصویر کی شکل میں جب دیکھتے ہیں، تو ہمارا دماغ اس کو زیادہ توجہ دیتا ہے بنسبت لفظوں کے۔ ہمارا دماغ لفظوں اور تصویروں کے درمیان جب پک اینڈ چوز کرنے کا وقت آتا ہے، تو ہمیشہ تصویروں کو چوز کرتا ہے۔ بالکل 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 ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور میں نے آج آپ سے جو بات کرنی تھی وہ ہے فورسڈ میرجز کے بارے میں، جو لوگوں کو جیسے پریشرائز کیا جاتا ہے کوئی بھی پروپوزل ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ یہ بات میرے ذہن میں ایسے آئی کہ ہمارے وارڈ میں آج کل ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہے جس کی انگیجمنٹ اس کے فادر نے زبردستی کروا دی ہے اپنے بھائی کے بیٹے سے، اور وہ لڑکی حالانکہ انکار بھی کرتی رہی، لیکن اس کے باپ نے زبردستی انگیجمنٹ کروا دی۔ اب وہ بہت اپسیٹ ہے اور ڈسوسیٹیو سمٹمز کے ساتھ ہمارے وارڈ میں ایڈمٹ ہے۔ اس کے پیرنٹس کی میں کاؤنسلنگ کر رہی ہوں، ان کو سمجھا رہی ہوں اس سلسلے میں۔ تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو، کیونکہ اتنے لوگ سن رہے ہیں، تو لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی مرضی جو ہے وہ ہمیشہ پوچھ لیا کریں کوئی بھی رشتہ کرنے سے پہلے۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ والدین اولاد کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں، اگرچہ والدین جنم دینے کا ذریعہ بنتے ہیں اولاد کے حوالے سے، لیکن اولاد ان کی ملکیت ہوتی نہیں ہے۔ اور چونکہ بہت زیادہ گہرا تاثر ذہن میں ہوتا ہے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا، باپ کہتا ہے میرا بیٹا، اور بچپن میں ہی جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کے بارے میں کوئی رشتے ناطے طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو یہ رواج اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پہلے تھا، کہ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے حوالے سے اس وقت اگر اپنی کسی بہن سے یا بھائی سے تعلق بہت اچھا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی منگنی کر دینا یا ان کا نام لے لینا کہ ان کی آپس میں شادی کریں گے، اور بعد میں حالات بہت بدل جاتے ہیں،
اور میچ نہیں رہتا، جوڑ میل نہیں ہوتا، کسی پہلو سے کچھ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر زبردستی کرنی پڑتی ہے، اور شادی جب ایسی ہو جاتی ہے انمل اور بے جوڑ، تو پھر اس سے بڑی خرابیاں جنم لیتی ہیں، پھر اس سے بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں بنیادی چیز رومانویت ہے، یعنی کسی بھی شادی کے اندر جو سب سے اہم بات ہے یا ایسنس ہے وہ رومانویت ہے، رومانس ہے۔ اور کسی شادی کے وقت بھی رومانس کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ بعد ازاں چاہے شادی کو 50 سال گزر گئے ہوں۔ شادی بالکل کامیاب وہی ہے جس میں رومانس جو ہے تر و تازہ ہے، شبنم کے قطروں کی طرح نظر آتا ہے پھولوں کے اوپر۔ تو ایسی شادی جس میں زبردستی کی جائے، جس میں رنجشیں بہت زیادہ پہلے سے ہی موجود ہوں، اس شادی کا کیا بننا ہے۔ اور بعض اوقات والدین جذباتی طور پر اتنا مغلوب کر دیتے ہیں اولاد کو کہ اولاد وقتی طور پر ہاں کہہ دیتی ہے، لیکن چونکہ یہ ہاں دل سے نہیں ہوتی، صرف لبوں سے ہوتی ہے، تو اس ہاں کو پھر زیادہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں والدین سے بھی ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ اگرچہ آپ اولاد کو مشورہ دیں، اولاد کے اچھے برے کے بارے میں ان کو آگاہ کریں، لیکن جو بالغ بچے ہوتے ہیں، جو 18 سال کی عمر سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جب قانون انہیں یہ حق دیتا ہے، جب شرع انہیں یہ حق دیتی ہے، تو پھر والدین کو بھی یہ حق چھیننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر شرعی بات ہوگی۔ سو جنہیں آپ کاؤنسلنگ دے رہے ہیں، آپ انہیں اسٹیبلائز کریں، انہیں بتائیں کہ وہ کس طرح اپنے والدین کی رسپیکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے نہ کر سکتے ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے، والدین پہ برا بھلا کہنے سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے والدین کو نہ کہہ دیں، اور نہ کہتے ہوئے ان کے گھٹنوں یا پاؤں پہ ہاتھ بھی رکھ دیں، تو صورتحال بدل سکتی ہے اور وہ اس زبردستی کے بندھن سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن گھبرا کے نروس بریک ڈاؤن کی طرف جانے سے یا بیچارگی کی حالت میں جانے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سو یہ چند تجاویز ہیں، آپ ان کے والدین کو بھی ملیں، انہیں بتائیں کہ جو حق انہیں اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے، جو حق انہیں ملک کا قانون دیتا ہے، جو حق انہیں آئین دیتا ہے، تو اس حق کو چھیننا کوئی اور تو باہر سے آ کے چھینے تو چھینے، والدین کیوں چھینے۔ بہت شکریہ فریف ہوئی، آپ کا سوال کرنے کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صداقت علی آپ کا جواب دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویلکم اعجاز بھائی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اچھا جی، فریف ہوئی کی کال سے پہلے ایک دفعہ پھر سے میں ناظرین کو بتاتے چلوں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، 0334977766 ہمارا نمبر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات یہ کر رہے تھے، ہم یہاں پہ پہنچے تھے نصرت کاظمی ہم قانون کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے قانون میں اور امریکہ کے قانون میں تھوڑا فرق ہے۔ جی، امریکہ کے قانون میں آپ کسی مریض کی مرضی کے بغیر اسے علاج میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن پاکستان میں ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں یہ ورڈکٹ دے رکھی ہے کہ کسی نشے کے مریض کا علاج اس کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے، کیونکہ نشہ کرنا کسی کا بنیادی حق ہرگز نہیں ہے پاکستان میں، جبکہ یورپ اور امریکہ میں کسی بندے کا نشہ کرنے کا جو بنیادی حق ہے وہ محفوظ ہے۔ امیزنگ۔ بلکہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کی حکومتیں کافی اس معاملے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہیں کہ اگر کوئی نشہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی مدد کر دو، اور اگر کوئی نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی بھی مدد کر دو۔ لیکن پاکستان میں نشہ کرنا، کسی بھی قسم کا نشہ کرنا، خصوصاً شراب یا نارکوٹکس یا ان چیزوں کا جو نشہ ہے پاکستان میں، وہ قانوناً منع ہے اور مجرمانہ فعل ہے۔ اگرچہ کسی کو سزا ہوتے ہم نے نہیں دیکھی، لیکن شراب پینے کی سزا پاکستان میں 14 سال قید بامشقت ہے، اور اس دوران پینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ امریکہ کے اور پاکستان کے قانون کا میں نے بنیادی فرق بتا دیا آپ کو، لیکن امریکہ میں یہ بات کہ کسی مریض کو اس کی مرضی کے خلاف علاج گاہ میں نہیں لے جایا جا سکتا، یہ بات درست ہے، لیکن اس سے اس بارے میں بات کرنا
کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے اور آپ علاج میں چلے جائیں، اس پہ کوئی منائی نہیں ہے۔ اگرچہ جب مریض سے فیملی ممبرز بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھ سے بات بھی مت کرو، یہ بات تو بہت دور کی ہے کہ مرضی کے خلاف اس کو علاج گاہ میں لے جانا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے بات بھی مت کرو، لیکن قانون آپ کو بات کرنے سے بہرحال منع نہیں کرتا۔ بطور فیملی ممبرز کے، بطور دوست احباب کے، اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وزن کم کر لیں، یا آپ شراب چھوڑ دیں، یا آپ جوا نہ کھیلا کریں، یا آپ رات کو دیر سے نہ سویا کریں، یا آپ یہ نہ کریں، یا آپ وہ نہ کریں، یا آپ ورزش شروع کر دیں، تو ایسی باتیں کرنا جہاں آپ کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، آپ پیرنٹس کی حیثیت سے، یا دوست احباب کی حیثیت سے، یا بہن بھائیوں کی حیثیت سے، یا ایون ڈاکٹر بھی کسی سے بات کر سکتا ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، تو چاہے کوئی کتنا بھی اس بات پہ منع کرے کہ مجھ سے بات نہ کرے، تو بات تو کی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی قدغن ایس سچ ہے نہیں۔ لیکن بات کیسے کی جائے جو بات کرنے پہ تیار نہیں، یہ ذرا سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ لرنیبل سکل ہے کہ آپ اس بات کو پہلے سیکھیں کہ کسی سے بات کیسے کرنی ہے، تاکہ بات چیت کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور بات چیت کے نتیجے میں وہ بخوشی آمادہ ہو جائے کہ مجھے علاج میں آپ اگر لے جائیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ان حالات میں اس علم کو انٹرونشن کہتے ہیں، اور انٹرونشن 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انٹرونشن ہے جسے پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں، جس میں آپ شب و روز اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کوئی گفت و شنید کا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جس سے کہ اس کے اوپر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نشے کی بیماری سے بہت زیادہ نقصان اٹھا رہا ہوں، اور پھر وہ خود ہی ایک دن جب اسے تھوڑا بہت روشنی نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی مجھے مدد چاہیے اور آپ اس معاملے میں میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ پروسیس ایک ڈیلی طرز عمل ہے یا لائف سٹائل ہے جس میں فیملی ممبرز اپنی بات چیت میں ایسے ہنر پیدا کرتے ہیں جو پھر سیکھنے کا کام ہے۔ اچھا، دوسری چیز فیملی انٹرونشن ہے، جس میں فیملی ممبر کچھ دن کی ٹریننگ کے بعد کسی کاؤنسلر سے مل کے اتنا کچھ سیکھتے ہیں کہ پھر سارے ایک دن مل کے اپنے لوڈ ون کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس کے بیماری کے حالات بہت تکلیف دہ شکل اختیار کر رہے ہیں اور بہت امبیرسمنٹ پیدا ہو رہی ہے اور بہت خطرات لاحق ہیں، تو پھر آخرکار اس سے اپیل کی جاتی ہے محبت اور عزت کے ساتھ کہ وہ مدد کو قبول کر لے، تو وہ اس کے بارے میں پھر ہاں بول دیتا ہے۔ صحیح۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی ڈرنک ہو جاتا ہے، جب کوئی پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، جب کوئی تماشا بن جاتا ہے، جب کوئی ہوش کھو دیتا ہے، تو ایسے بندے سے پھر کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بے ہوشی کی حالت میں ہو اور آپ اسے علاج کے لیے پہنچا دیں، اس کو کرائسس انٹرونشن کہتے ہیں۔ تو مریضوں کی زندگی میں ایسے شب و روز بہت آتے ہیں جہاں وہ ڈرنک ہیں، وہ ہوش میں نہیں ہیں، اور وہ اپنی رائے دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، وہ ہاں یا نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر اہل خانہ پوری خلوص نیت سے، ہمدردی سے، پیار سے انہیں علاج گاہ میں اگر پہنچا دیتے ہیں یا ایمبولینس منگوا لیتے ہیں جس میں وہ اپنے علاج گاہ میں علاج کی غرض سے چلا جاتا ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت علی۔ آج کے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ابھی تو پروگرام شروع ہوا تھا، ابھی تو بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں کرنا باقی تھیں، اور امریکہ میں جو آپ کی مزید جو ہے مصروفیات رہیں، اور اس کے بعد استنبول میں، اور وہاں پہ آپ بتا رہے تھے کہ تناظر کیا ہے، جس طرح پاکستان میں ڈھکے چھپے لوگ شراب پیتے ہیں اور اس کی ممانعت ہے اور اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہے، اور آپ ترکی میں بتا رہے تھے جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ عام یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سڑکوں پہ بھی اور ادھر ادھر کعبہ خانے ہیں، تو امریکہ میں اور ہے، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں خاص طور پہ انٹرونشن کے متعلق، مداخلت کے متعلق آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، اور امریکہ کے دورے کی بھی آپ نے کچھ جھلکیاں ہمیں دکھائیں۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے، آج بھی اردو پوائنٹ پر آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر کے ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھے، اٹ واز another milestone، بہت اچھا لگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، ویلکم۔ اور آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو ویکینڈ پر آپ کی خدمت میں 4 سے 5 کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، گرمی بہت زیادہ ہے اور رمضان بھی ہے، تو ذرا سنبھل کے یہ جو ہے اچھا فرض جو ہے اس کو بھی ادا کیجیے، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔